وفي الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی وإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذي كان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء هو الذي جعلنا من المتمسكين بولایة امیر المؤمنین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ بسم اللہ۔ برادر محترم، برادر بزرگ، خادم اعضاء، مرحوم مغفور سید نزاکت شاہ صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آج کی صف ادا، اس صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق کے عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ کے ایک ایک لفظ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں مالک وارث فدق کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں غاصبان حقوق سیدہ کو بتائے کہ فدق کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہے۔ اللہ جل اللہ جل
नमाज 2 रकात हो या 4 रकात हो या 3 रकात हो, सवाब उतना होता है जितनी रकतों का तयन किया गया। उससे कम पढ़ें तो भी सवाब नहीं है, उससे ज़्यादा पढ़ें तो भी नमाज बातिल हो जाती है। लेकिन जिस नमाज में आप बैठे ना इसके वक्त का तयन है ना इसकी रकतों का तयन, जितनी ज़्यादा देर बैठेंगे उतना ज़्यादा सवाब आप समेटेंगे। और बहुत ज़्यादा देर मुझे इसलिए भी बारगाह मिंबर में हाजिर नहीं रहना कि मेरे बाद अजीज़ मोहतरम जनाब साइम अब्बास साहब, हाजी नासिर अब्बास साहब के जानशीन वो मौजूद हैं। वो मैं इसलिए, वैसे तो हर जाकिर का एहतराम है, लेकिन इस अजीज़ का एहतराम इसलिए भी है कि आज की मजलिस से इसे एक ख़ास ताल्लुक़ है। तो यकीनन वो आपको फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। मेरी दुआ है उनके लिए, मालिक बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाए। और जिस शहज़ादी की बारगाह में आप हाजिर हुए हैं, जिस सैयदा की बारगाह में आप हाजिर हुए हैं, वो शहज़ादी अगर किसी को दरवाजे से उठा दे तो फिर अल्लाह भी नहीं बिठाता। बहुत शुक्रिया आप जी, सलामत बहुत शुक्रिया। मैं काज़मी साहब इल्तिजा शरीफ बाबा जी, मैं 2 मिसरे पर पढ़ रहा हूँ शबीर अब्बास, क्योंकि इस चौखट से एक ख़ास निस्बत है जनाब सलमान की। बहुत अरसा पहले मैंने एक नज़्म कही थी जिसमें हकीम मैंने जनाब सलमान के राबनवाज 2 फ़िक्रों का मिसरों में तर्जुमा किया था। मेरे माबूद का मेरे सर से, ये जनाब सलमान कह रहे हैं बाबा जी, ये मिसरा पहुंच गया तो मैं बहुत जल्द बात समेट लूंगा। मेरे माबूद का मेरे सर से एक दहलीज का फासिला है। आप जिए सलामत रहें, आपकी जिंदगी है। और इसे फिर हबीब रजा ने बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। मैं फिर मेरे माबूद का मेरे सर से एक दहलीज का फासिला है। और चूंकि मैं आयत पढ़ चुका हूँ तर्जुमा करके, फिर मैं 2 फ़िक्रे उसके ज़िमन में भी कहूँगा। लेकिन शहज़ादी मखदूमा आलमीन, ये नौजवानों को शायद इल्म नहीं, बुज़ुर्ग जानते हैं। रिवायात 2 मौजूद हैं, 3 भी हैं लेकिन 2 ज़्यादा, 75 दिन के हवाले से और 95 दिन के हवाले से। तो आज से ये समझ लें कि कल के दिन के अलावा, कल चूँकि 14 है, तो उसके अलावा फिर जितने दिन हैं वो अय्याम अज़ा ही हैं, शहज़ादी से मुंसलिक हैं। 2 मिसरे और सुन लें, आपने अच्छे सुने तो फिर 2-4 मिसरे और आपको सुना देंगे। पहला कदम ज़मीन पर रख कर बतूल ने, अगले मिसरे पे वो बंदा भी इल्तिजा शाह जी वादा आपसे बोलेगा जो सुबह से नहीं बोला। पहला कदम जमीन पे रख के बतूल ने हर दुश्मने रसूल को अबतर बना दिया।
جی بسم اللہ آپ جی بہت شکریہ بڑی مہربانی بہت شکریہ جی بڑی مہربانی جی آپ سلام پہلا قدم جی بہت شکریہ پہلا قدم زمین پر رکھ کے بطول نے ہر دشمن رسول کو ابتر بنا دیا اور یہ ساجد شاہ جی مناسب ہی نہیں لگتا کہ شہزادی کونین کا ذکر ہو اور میں چونکہ ایک شہزادی کا لقب ہے ام ابیہا تو میں 4 مصروں میں وہ عرض کرنے جا رہا ہوں ذرا اور رنگ میں مجلس پڑھنا چاہ رہا تھا کہ زندگی ہے دین میں رواں دواں حسین کی زندگی ہے دین میں رواں دواں حسین کی زبان کبریا ہوئی ہے ترجمہ حسین کی اب زمین پکڑ کے بیٹھنا جو بندہ نہیں بولنا چاہتا زندگی ہے دین میں رواں دواں حسین کی زبان کبریا ہوئی ہے ترجمہ حسین کی اور عظمتیں تو دیکھیے علامہ حسین کی جسے نبی نے ماں کہا وہی ہے ماں حسین بیٹے جسے نبی نے ماں کہا نوازش شکر جی بسم اللہ آپ جی ہیں بہت اچھا آپ نے سنا جسے نبی نے ماں کہا وہی ہے ماں حسین کی اب 2 فقرے سنے پھر میں چند مصرے پڑھوں گا اور عزیز کو ممبر دوں گا چند فقرے سن لیں ترجمہ سن لیں الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پر حاکم اس پہ سارے مرد جو خود کو مرد سمجھتے ہیں وہ اس آیت کو اپنی فضیلت میں ہی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے اتری الرجال قوامون علی النساء لیکن یہاں جس مرد کی بات ہو رہی ہے نا وہ مرد بحیثیت جنس نہیں ہے کیا بات ہے آپ کی یہاں جس مرد کی بات ہو رہی ہے وہ مرد بحیثیت جنس نہیں بحیثیت صفت ہے جنس کے اعتبار سے مرد نہیں صفت کے اعتبار سے جنس کے اعتبار سے خیبر میں سارے ہی مرد تھے کیا بات ہے یار آپ کے کیا کہنے آپ جی بسم اللہ بہت شکریہ جنس کے اعتبار سے سارے ہی مرد تھے کہ پھر بھی رسول نے فرمایا کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا چونکہ یہ سامنے آ گیا کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا مجھے یہاں پہ افتخار عارف صاحب کے 2 مصرے یاد آ گئے مولا انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے کیا کمال شخصیت ہے وہ فرماتے ہیں علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں میں دیکھ رہا ہوں کچھ ابھی گردنیں پھری ہیں یہاں گردنیں پھیرنے والی عبادت نہیں ہوتی آپ نے میری طرف دیکھنا ہے وہ فرماتے ہیں علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے آفتاب شاہ جی علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں وہ دن اور آج کا دن اب علم جی احمد شاہ جی علم ہمارا ہے آپ کو دیکھ کے مجھے پرانے 4 مصرے یاد آ گئے کہ تاریخ نے دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی ایسے بولتے تاریخ نے دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی اسلام آباد والوں کو میرا یہ خیال ہے ویسے کہ کراچی کے بعد اگر کسی شہر میں اردو زیادہ بولی جاتی ہے تو وہ اسلام آباد ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا تاریخ نے دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی کوئی خون کا قطرہ نہ پسینے کی ترائی کیا بات ہے بھائی آپ کیا کہنے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے
تاریخ نے دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی، کوئی خون کا قطرہ نہ پسینے کی ترائی. اور جب صاحب خیبر کی جنگ ملک بلال ختم ہونے کے بعد ساری زندگی بھوک میں گزارنے والے فاقہ کش باقی زندگی کی ساری خوراک ذوالفقار کے صدقے کے طور پہ گھر لائے. آپ خاموش رہ گئے، میں فکرہ کہہ گئے. تو زوجہ نے وہ مال و متاع بھی دیکھا، اور مال و متاع دیکھ کے وہ جب اپنے مجاہد شوہر سے جس طرح مخاطب ہوئی ہیں وہ آخری دو مصروں میں سن لیں. کہنے لگی تاریخ نہ دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی، کوئی خون کا دھبا نہ پسینے کی ترائی. بیوی مال غنیمت دے کے کہتی ہے صد شکر کہ پھر موت سے تم چھوٹ کے آئے. صدقہ ہے یا غنیمت ہے یا کچھ لوٹ کے لائے؟ صدقہ ہے، غنیمت ہے یا کچھ لوٹ کے لائے؟ آپ کو میں ساتھ رکھ رہا ہوں، یہاں جو تذکرہ ہے وہ بحیثیت جنس مرد کا نہیں. جی جی آپ جی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. توجہ فرمائیے گا، یہ یہاں پہ جو مرد کا تذکرہ ہے وہ بحیثیت جنس نہیں، بحیثیت صفت ہے. سارے مرد ساری عورتوں سے افضل نہیں ہوتے. میں مثالیں عرض کیے دیتا ہوں. آسیہ عورت تھی، فرعون دکھنے میں مرد تھا، بڑے فرعون دکھنے میں مرد تھے. آپ کے سننے کے بھی کیا کہنے ہیں، جنہیں بات پہنچ رہی ہے آپ جی ہیں سلامت رہے. فرعون دکھنے میں مرد تھا، آسیہ عورت تھی، لیکن آسیہ افضل ہے. پھر ایک ایسی مستور آ گئی جہاں میں نساء کا ترجمہ عورت بھی نہیں کر سکتا. یہ احتیاط ضروری ہے. لفظوں کی طرف آپ جائیں گے، لفظیات کے سمندر میں غوطہ زن ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی لفظ کس سے منسوب کرنا چاہیے. بعض مقامات پہ نساء کا ترجمہ عورت نہیں کیا جا سکتا. ایک ایسی مستور آ گئی جس کے بارے میں اللہ نے کہا، ایک فقرہ میں مجھے بس کہنا ہے، پھر اس کے بعد ایک سلام کے چند مصرے اور ایک فقرہ مصائب کا اور عزیزم کو ممبرت ہوں، جس کے بارے میں مالک الملک نے خود ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین، کہ مریم ہم نے تمہیں عالمین کی نساء پہ چن لیا، وطہرکی اور تمہیں پاک رکھا، پاکیزہ نساء. الرجال قوامون علی النساء، یہ ذہن میں رہے. پھر اس بیوی کو اللہ نے بغیر باپ کے بیٹا دیا، بغیر باپ کے بیٹا دیکھ کے اسے چپ کر روزہ رکھوا دی. تیری قدرت کے کیا کہنے، تیرے امتحانات لینے کے طریقوں کے کیا کہنے. بغیر باپ کے مستور کو بیٹا دے کے اسے چپ کر روزہ رکھوا دی کہ اپنی وکالت میں بولنا بھی نہیں. توجہ توجہ، اپنی وکالت میں بولنا بھی نہیں. جو بطول ہو نا اسے اپنی وکالت میں خود نہیں بولنا پڑتا. یار آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. اسے اپنی وکالت میں خود نہیں بولنا پڑتا. چپ کر روزہ رکھوا دیا، بغیر باپ کے بیٹا دے دیا. اور بی بی چادر میں، میں ساری بات چھوڑ گیا ہوں بھائی جان، بی بی چادر میں بیٹا چھپا کے بستی کی طرف چل پڑی. تو چادر میں چھپایا ہوا تھا، چپ کر روزہ تھا. اب چادر ابھری ہوئی تھی. ایک یہودی عالم نے دیکھا تو اس نے کہا یہ مریم کے لیے جنت سے کھانے آتے ہیں، شاید کچھ کھانا بچ گیا ہے. تو یہودیوں کو آسمان سے اترے ہوئے کھانے کی عادت تھی. اس نے کہا مریم آسمان سے اترا ہوا جنت سے آیا ہوا کھانا کچھ بچا کے لے آئی ہے، چلو پوچھتے ہیں. قریب آ کے کہنے لگا مریم یہ چادر میں کیا ہے؟ بی بی کا چپ کر روزہ تھا، بی بی کا چپ کا روزہ تھا. بی بی نے چادر ہٹا دی، چادر ہٹا دی تو بچہ نظر آ گیا. بچہ نظر آیا تو اس نے پوچھا کس کا ہے؟ بی بی کا چپ کر روزہ تھا. جب اس نے پوچھا کس کا ہے، بی بی نے اشارہ کیا. ابھی کچھ بندوں تک بات نہیں پہنچی. بی بی نے اشارہ کیا، اپنی طرف اشارہ کیا.
اپنی طرف اشارہ کیا. اس نے پھر پوچھا آپ کا ہے؟ بی بی نے پھر سارے ہلایا کہ میرا ہے. اس نے شور مچا دیا. جب اس نے شور مچایا تو سارے یہودی اکٹھے ہو گیا. انہوں نے کہا نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا, بچہ کہاں سے لائی ہے؟ فاشارت الیہ, تو بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. انہیں اور غصہ آ گیا کہ پوچھ رہے ہیں بی بی کے متعلق, چند دن کے بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بچے نے گواہی دے دی. کچھ جوان بیٹھے جو ابھی تک نہیں بولے. بچے نے ماں کے حق میں گواہی دے دی تو وہی یہودی جو پہلے الزام لگا رہے تھے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے مریم معاف کر دے. میں نے پوچھا یہودیوں پہلے الزام لگا رہے تھے, آپ معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ کہنے لگے اگر بطول ماں کے حق میں بیٹے کی گواہی نہ مانے تو اللہ لعنت بھیجتا ہے. یار جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا, اگر بطول ماں کے حق میں بیٹے کی گواہی نہ, چنی ہوئی نساء تھی. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, چنی ہوئی نساء تھی. لیکن بابا جی رجل کی گواہی کی ضرورت پڑی. سفیر عباس بابا جی چنی ہوئی نساء تھی, اللہ نے طہارت کی گواہی دی تھی, لیکن ایک مرد کی گواہی کی ضرورت پڑ گئی. وہ مرد تھے عیسیٰ, اگرچہ گہوارے میں تھے لیکن عصمت مریم پہ اٹھا ہوا سوال عیسیٰ جیسے مرد کی گواہی سے. توجہ فرمائیے گا, وہ مریم ہے نساء, گواہی دی ہے عیسیٰ جیسے رجل نے. اب کوئی عیسیٰ سے بھی بلند رجل ہے؟ انشاءاللہ دیتا والوں میری طرف دیکھنا, کوئی عیسیٰ سے بھی بڑا رجل ہے؟ آؤ سن لو عیسیٰ سے بڑا رجل کون ہے. عیسیٰ سے بڑا رجل وہ ہے جو یوں کرے تو عیسیٰ بن جائے. نہیں 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 نہیں, جیسے سمجھ نہیں آئی. جسے ابھی معلوم نہیں کہ بڑا رجل کون ہے, وہ انتظار کر لے, وہ انتظار کر لے. دو رجل آئیں گے, ایک آگے کھڑا ہوگا ایک پیچھے کھڑا ہوگا. جو آگے کھڑا ہوگا وہ بڑا رجل ہے. توجہ فرمائیے گا, وہاں نساء کو ضرورت پڑی رجل کی گواہی کی. پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ ایک رجل آیا, اس نے ایک نساء سے چادر مانگی. نہیں یار آپ بیدار ہی نہیں ہیں. ایک رجل آ گیا جو عیسیٰ کا بھی فخر ہے, اس رجل نے آ کے نساء سے چادر مانگی, خیر النساء سے چادر مانگی. وہ چادر تان کے رجل بیٹھ گئے کہ پھر خیبر میں علم لینے والا رجل آ گیا, وہ بھی چادر کے نیچے بیٹھ گیا. پھر رجلین آ گئے, دو اور مرد آ گئے. کائنات کے افضل ترین 4 مرد چادر کے نیچے بیٹھ گئے. بھائی توجہ کہ وہاں کسی فرشتے نے پوچھ لیا اللہ چادر کے نیچے کون ہے, تو اللہ کو چاہیے تھا نا کسی رجل کا نام لیتا. اللہ نے رجل کا نام نہیں لیا, فرمایا ہوم فاطمہ. کیا بات ہے بھائی, آپ کیا کہنے, آپ جی ہوم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. بس فکرہ میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں, سمجھا دیتا ہوں, نتیجہ عرض کر دیتا ہوں. جو کائنات کے افضل ترین مردوں کے تعارف کا وسیلہ توحید کے سامنے بنے اسے بطول کہتے ہیں. افضل ترین مردوں کے تعارف کا وسیلہ. جی بسم اللہ.
یہ کون شہزادی ہیں؟ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی. ہاں، اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی. کافی ہے، ان مصروں پہ اتنی داد کافی ہے. ہاں، کوئی مسالمہ تو میں پڑھ نہیں رہا کہ داد بہت آ جائے گی. اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی، اور کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں. کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی. کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی. کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں، ہاتھ پھاندو یا کھولو اٹھ جائیں گے اگلے دو مصروں پہ. کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی، اور جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکا اس نے تمام عمر عبادت حرام کی. اس نے تمام عمر، بس اتنا ہی کافی ہے. پھر انشاءاللہ یہاں ناصر الاضاء میں مجھے 5 مجالس پاک مخدومہ عالمین کی بارگاہ میں بطور سجدہ ذکر پیش کرنا ہے. 1 سے 5 دسمبر وہاں حاضری ہوگی. پھر شہزادی کی بارگاہ میں سجدہ ذکر پیش کریں گے. شہادت آخر میں پڑھنے والے پڑھیں گے، لیکن جس کے مصائب دنوں پہ آئیں تو وہ کالی راتیں بن جائیں. وہ اتنے مختصر نہیں ہیں کہ ایک شخص پڑھے اور ختم ہو جائے گا. اذان کا وقت ہے، نماز ہونے لگی ہے. لیکن اگر بطول اپنے زخموں پہ چپ نہ رہتی نا تو آج یہ اذانیں دینے والے نہ ہوتے، یہ اذانیں نہ ہوتی. آج دیر سے آپ بیٹھے ہیں، مجلس اب اپنی اختتامی مراحل کی طرف رواں ہے، ختم ہونے کو ہے. میں ایک فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں. مشکل کشائے دو جہاں ہیں علی. علی اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی. اکیلے بدر میں لڑ گئے، احد میں اکیلے رسول کو بچا لی، خندق میں اکیلے عمرو ابن عبد ود کو مار دی، یمن کو اکیلے فتح کر لیا. اکیلے رسول کو کفن پہنا لیا. جیتے رہو. کبھی علی نے کسی سے مدد نہیں مانگی. 19 رمضان میرے مولا علی کو ضرب لگی بابا جی، گلیم میں ڈال کے نا، کمبل میں ایک میں ڈال کے بیٹے اٹھا کے چلے. مولا عباس نے، سرکار محمد حنفیہ نے پیچھے سے اٹھایا، حسنین کریمین نے آگے سے اٹھایا. لیکن گھر کے قریب آئے نا، سر شگافتہ تھا. فرمایا میری مدد نہ کرو، یہ گلیم نکال لو، میں اپنے پیروں پہ چل کے جاؤں. زخمی ہو کے بھی علی نے کسی سے مدد نہیں مانگی. نہ جانے علی نے کیا دیکھا کہ بطول کو کفن پہنا کے علی فرماتے ہیں حسن سہارا دو، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کی عبادت قبول فرمائے، آپ کی عبادت بلند ہو گئی. حسن مجھے سہارا دو.
مجھ سے اٹھا نہیں جاتا. بڑی زخمی تھی شہزادی, بڑی زخمی تھی. ایک فکر کہوں گا بس, بات ختم ہو گئی. اتنی زخمی تھی, اتنی زخمی تھی کہ 3 جمادی الثانی کے بعد, بس یہی فکرہ کہوں گا, اسی پہ سلام کر جاؤں گا. 3 جمادی الثانی کے بعد ایک دن حسین بابا کی انگلی پکڑ کے مدینہ کے بازار میں جا رہے تھے. میں ایک زخم شہزادی کا پڑھنے لگا ہوں کہ اچانک حسین نے بابا کی انگلی چھوڑ دی, مٹی پہ بیٹھ کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے شبیر نے آنکھیں بند کر لی. سامنے علی بھی بیٹھ گئے, بیٹے کا سر چوما, سر چوم کے آواز دے کے کہتے ہیں حسین تیری ماں وصیت کر گئی تھی میرے بعد میرا حسین مٹی پہ نہ بیٹھے. حسین ذرا مٹی سے اٹھنا, آنکھیں کھول. حسین رو کے کہتے ہیں بابا تعمیل حکم میں دیر نہ کرتا, تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دیں, تھوڑی دیر کے بعد میں آنکھیں کھول لوں گا. پتہ نہیں کون کون سا بندہ ہے جو عبادت میں شامل ہو جائے گا, خیرات مانگ لے گا حکیم, تھوڑی دیر دے دے میں آنکھیں کھول لوں گا. علی رو کے کہتے ہیں شبیر صرف اتنا بتا دے آنکھیں بند کیوں کی. حسین رو کے کہتے ہیں بابا آنکھیں اس لیے بند کی, سامنے وہ بندہ آ رہا ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو منہ پہ مارا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت محمد کی لہر